अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सामीन हम बस थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। बस हमारे मेहमान स्पीकर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो उसके बाद हम बाज़ाब्ता तौर पर इसका आगाज़ करते हैं। थोड़ा इंतज़ार। सामीन जैसा कि आप जानते हैं कि हर सोमवार को शाम 8 बजे ये प्रोग्राम आपके हुज़ूर पेश किया जाता है, जिसमें हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत होती हैं और उनसे गुफ्तगू चलती है या सवालात का कोई सेशन किया जाता है, जिसमें आप लोग भी हिस्सा लेते हैं। उसी ज़ाब्ते के तहत आज भी ये प्रोग्राम चलेगा इंशाअल्लाह। हमारे मेहमान स्पीकर के साथ गुफ्तगू के बाद आप लोग अपने तासरात, अपने सवालात पूछ पाएँगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी मेहमान शख्सियत का जुड़ने का। मैं आप सबको बहुत खुशामदीद कहती हूँ। आपसे इल्तमास भी करती हूँ कि तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब और मॉडरेटर्स को फॉलो कर लें ताकि आने वाले दिनों में मज़ीद प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस आप सबको दी जा सकें। सामीन हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे मेहमान जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएं और फिर हम बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रोग्राम का शुरुआत करें। सामीन जैसा कि आप जानते भी हैं कि खिता जम्मू में और आस-पास के इलाका जात में भी बिजली की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर भी हमारी कोशिश रही कि हमारा प्रोग्राम रुके ना और आज भी हम इसको कड़ी को जोड़े रखें। तो जैसे ही हमारी मेहमान शख्सियत हमारे साथ जुड़ती हैं, तो हम इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम का अ, जी, तारिक भाई, आप जोड़ पा रहे हैं हमारे मेहमान को? तारिक भाई शायद इस कोशिश में हैं कि हमारी मेहमान शख्सियत हमारे साथ आ जाएँ। ज़मीन माज़रत कि आपको इंतज़ार करना जी, बिल्कुल हमारे मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं। इंशाल्लाह हम बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब हाउस चैनल में फ़िक्र अमल सीरीज़ के 24वें प्रोग्राम में आप तमाम सामीन व नाज़रीन का खुशामदीद। आपकी मेज़बान नसीम अख्तर अपने साथी मॉडरेटर्स तारिक इब्रार, इमरान अफरीदी और मुश्ताक खालिद चौधरी की तरफ से तमाम काबिल इज़्ज़त सामीन व नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। हमारे आज के प्रोग्राम में हमने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुस्तान के एक माया नाज़ कैलीग्राफर यानी उस्ताद खत्तार जनाब अब्दुल गफ़्फ़ार को गेस्ट स्पीकर के तौर पर मदऊ किया है। हम अपने मेहमान का वालिहाना इस्तकबाल करते हैं। मोहतरम अब्दुल गफ़्फ़ार साहब इस वक्त हेड फैकल्टी सेंटर इंचार्ज कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान नई दिल्ली के तरबियती मरकज़ खत्ताती व ग्राफिक डिज़ाइन इदारा अदबियात उर्दू हैदराबाद के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज हम मेहमान स्पीकर के साथ खत्ताती यानी कैलीग्राफी के माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है कि हस्बे मामूल आज के प्रोग्राम से भी सामीन व नाज़रीन मुस्तफ़ीद होंगे। अब मैं तारिक इब्रार साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो आज के मेहमान स्पीकर का मुख्तसर तारुफ पेश करें। जी तारिक भाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम अख्तर साहिबा। मैं इस्तकबाल करता हूँ तमाम सामीन का और मेहमान अब्दुल गफ्फार साहब का।
یہ تو رسم ہے جس کو ادا کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ عبدالغفار صاحب کسی تعارف کے محتاج تو نہیں، لیکن بہرحال ایک رسم ہوتی ہے، کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر سا تعارف۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ گفتگو ہی ایک تعارف ہوتی ہے، اور آج ہم جو گفتگو کریں گے اس سے آپ بخوبی جان جائیں گے کہ عبدالغفار صاحب کس ہستی کا نام ہے اور کس فن میں وہ مہارت رکھتے ہیں۔ میں پھر بھی جسارت کر رہا ہوں، چند الفاظ لکھے ہیں ان کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہندوستان کے اعلیٰ پایہ کے استاذ خطاطوں میں شمار ہونے والے نامور کیلی گرافر یعنی خطاط عبدالغفار صاحب کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ آپ ایم اے اردو کی تعلیمی قابلیت رکھتے ہیں اور کیلی گرافی میں آپ مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ عبدالغفار صاحب نے خطاطی کی باقاعدہ و پیشہ ورانہ تعلیم کا سلسلہ 1995 میں 2 سالہ کیلی گرافی ڈپلومہ سے شروع کیا اور اس کے بعد کیلی گرافی سکھانے کے لیے 2000 میں باقاعدہ تربیت حاصل کی۔ آپ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کے کیلی گرافی اینڈ گرافک ڈیزائن ٹریننگ سینٹر ادبیات اردو حیدرآباد میں گزشتہ کئی برسوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے درجنوں ملکی اور عالمی سطح پر کیلی گرافی سے متعلق نمائشوں میں حصہ لیا ہے۔ عبدالغفار صاحب کے تجربے اور مہارت کی بنا پر مختلف اداروں میں آپ کو ریسورس پرسنز کی حیثیت سے مدعو کیا جاتا ہے۔ آپ ملکی سطح کے مختلف خطاطی مقابلوں میں اعزازات حاصل کر چکے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں آپ سے خطاطی سیکھنے والے طلباء کی تعداد 10,000 کے قریب ہے، اور ملکی ہی نہیں عالمی سطح پر خطاطی کو فروغ دینے کے حوالے سے آپ نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں، اور ہندوستان میں خطاطی کو نصاب کا حصہ بنانے کے سلسلے میں عبدالغفار صاحب کا رول گراں قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں برکت فرمائے اور انسانیت کے لیے جو آپ خدمات انجام دے رہے ہیں انہیں مزید بہتر ڈھنگ سے انجام دینے کی مزید توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ طارق بھائی، آپ نے مختصر وقت میں بہت اچھی طرح تعارف کروایا ہماری مہمان شخصیت کا۔ سامعین، ہماری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ الگ الگ شعبہ جات سے الگ الگ فیلڈ کے ایکسپرٹس کو مدعو کیا جائے کہ آپ سامعین زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں اور فیضیاب ہوں۔ اسی مہم کے چلتے آپ کے ساتھ ہم نے جن کو آج ایز گیسٹ بلایا ہے، آپ جیسا کہ جانتے ہی ہیں، وہ نامی گرامی کیلی گرافر جناب عبدالغفار صاحب ہیں۔ ہم ان سے اس بارے زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اور جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ایک بار پھر اپنی مہمان شخصیت کو خوش آمدید کہتی ہوں اور سامعین کا بھی خیر مقدم کرتی ہوں۔ تو اپنے مہمان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے اور مزید تشنگی کو نہ بڑھاتے ہوئے میں طارق ابرار صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ ہمارے مہمان شخصیت سے انٹریکٹیو سیشن شروع کریں اور آج کے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ تو سامعین، اگلی آواز طارق ابرار صاحب کی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ عبدالغفار صاحب، خطاطی کیا ہے اور بعض لوگ اسے فن تک ہی محدود رکھتے ہیں، اس بارے میں ہمیں بتائیں، اور خاص طور پر جو اس کا تاریخ ہے اس کی اور اس کا ابتدائی سفر ہے اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑی سی معلومات مختصراً دیں۔ باقی سوالات بھی ہیں، اور اسی حساب سے کہ آپ نہ تو زیادہ طویل رپلائی ہو جائے اور نہ ہی مختصر ہو جائے، اس حساب سے کہ آپ تاریخ اور ارتقاء کے بارے میں خطاطی جو کیلی گرافی ہے اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں تو سامعین سے روبرو ہوں علیک سلیک کر کے۔ آپ آ رہی ہے میری آواز؟ ہلو ہلو جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم سر، آپ سن پا رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خطاطی ایک مختلف علوم میں سے ایک علوم ہے،
علم ہے جس کو حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اصول علم میں جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کے علم سے بھی طارق بھائی آپ واقفیت سن ہونا پا رہے ہیں میری آواز؟ طارق بھائی آپ آواز سن پا رہے ہیں؟ ناظرین، یا تو میری آواز میں گلچ ہے، میری طرف گلچ ہے نیٹ کا، یا تو سر کی طرف گلچ ہے. شاید کوئی بھی سن نہیں پا رہا. معذرت، تھوڑا انتظار. ہمارے مہمان بہت جلد ہمارے ساتھ جڑیں گے. یہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے. سامعین، تمام جموں کے اور آس پاس کے علاقہ جات میں بجلی کی خرابی کی وجہ سے نیٹ میں بھی کافی پرابلمس آ رہی ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں کافی پرابلمس آ رہی ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. سر آپ سن پا رہے ہیں؟ جی عبدالغفار صاحب، آپ سن پا رہے ہیں؟ انمیوٹ کریں خود کو. جی آ رہی ہے آواز؟ جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی سر، میں اپنا سوال دوبارہ سے دہرا لیتا ہوں. جی میں نے سوال کیا ہے سر آپ سے. ایک تو یہ خطاطی کیا ہے اور اس کی تاریخ اور ارتقائی سفر کے بارے میں سر بتائیں. ہمارے سامعین ہمارے ساتھ جموں کشمیر اور ہندوستان کے مختلف کونوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا، وہ ماشاء اللہ. سن رہے ہیں، ہم نے آپ کا تعارف پیش کیا. ہاں جی جی سر. مختصر سا تعارف یہ ہے کہ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے فرزندوں میں ہر گروہ کے لیے ایک زبان مقرر کی اور وفات سے 300 سال قبل مٹی کی تختیوں پر ڈھال کر انہیں محفوظ کیا اور ہر زبان کے لیے ایک خط وضع کیا. تو اصل میں روایت یہ ہے کہ روز اول سے یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی جو ہے خط کی ایجاد ہو گئی تھی، لیکن کیونکہ جب لکھنے پڑھنے کا دور نہیں تھا تو مٹھیوں پہ خط تحریر کر کے اس کو محفوظ کر دیا جاتا تھا. اصل میں کیا ہے، خطاطی ایک خیالات کے اظہار کا ذریعہ زبان ہے اور زبان کو محفوظ کر دینے کا ذریعہ تحریر ہے. اساتذہ کے کم و بیش 1000 سال مسلسل کاوش کا نتیجہ یہ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. ایک جو پہلے خیالات کا اظہار جو ہے زبان کے ذریعے ہوتا تھا اور تصاویری خط تھا جس سے آپ بخوبی میں سمجھتا ہوں سب لوگ واقف ہوں گے. تو اس طرح سے پہلے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے جو زبان کا ذریعہ جو بنا، وہ خط جو ایجاد ہوا وہ رسم الخط نہیں تھا بلکہ تصویری خط تھا. سمجھ میں آئی بات؟ جی جی جی. اور سر، اس جیسا کہ کی آپ جانتے آغاز ہیں، کہاں سے ہوا؟ جی جی، ارتقائی مراحل کے بارے میں مختصر سا بتا دیں. تو ارتقائی مراحل تو یہی ہے کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ روز اول یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی جو ہے خط کا ایجاد. اصل میں سب سے پہلی ایجاد تو تاریخ میں یہ بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو سب سے پہلے قلم کو حکم دیا کہ لوگوں کی تقدیریں لکھے. تو جب لوگوں کو تقدیریں لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو قلم لکھنے لگا. اور جو آج آپ قلم، خطاطی کا قلم جو نب والا ہو یا برو کا قلم استعمال کرتے ہیں، اس میں جو آواز آتی ہے، دیکھیے آپ بے لکھیں یا الف لکھیں تو ایک سرسراہٹ سی آواز آتی ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا.
غالباً ہمارے مہمان کال پر ہیں، معذرت تھوڑا انتظار. تکنیکی خرابی کی وجہ سے بار بار پروگرام انٹرپٹ ہو رہا ہے. ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمارے مہمان جلدی سے جلدی ہمارے ساتھ پھر بنیں گے. ایک بار پھر معذرت سامعین. جی ہمارے مہمان جو ہے آڈینس میں چلے گئے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ سر آپ کے اسکرین پہ جوائن ایز اسپیکر کا ایک آپشن آ رہا ہے، اس پہ کلک کریں آپ تو ہمارے اسپیکر پینل میں آپ پہنچ جائیں گے. جی سر. بہت شکریہ. جی جی معذرت سر. بھائی، یہ ٹیکنیکلی پرابلم کی وجہ سے جو ہے بیچ میں جی ہمارا جی سر. لیکچر جو ہے سر آپ رک بتا گیا. رہے تھے جی جی اور خطاطی کے سے متعلق آپ نے ابتدائی بات بتائی، تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کے ارتقائی مراحل کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں. یہ کہاں سے چلی اور کن کن ملکوں سے ہوتی ہوئی ہندوستان میں پہنچی، اور یہ تھوڑا سا اگر مختصر. دیکھیے، رسم الخط تو چونکہ اسلامی دور سے چلا آ رہا ہے، اور اسلامی دور میں عربی خط کو جو ہے مادر خطوط کہا گیا ہے. اور جتنا بھی رسم الخط ہے وہ عربی خط کوفہ سے جو شروع ہو کے آیا ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے جس طرح سے اسلامی دور حکومت پھیلتا گیا پھولتا گیا، اسی طرح سے ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی جی جی ابھی اس آپ کا کی آواز ارتقائی. نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے سر. جی جی. تو یہ عربستان کے سرزمین سے ہوتا ہوا ہندوستان جب پہنچا، جس طرح سے ملک فتح ہوتے گئے، اور اس طرح سے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک آتے گئے، تو وہیں سے عربی رسم الخط ہندوستان پہنچا. ہندوستان میں چونکہ جب فارسی زبان ہوا کرتی تھی، تو فارسی زبان میں فارسی رسم الخط بھی رہا، پھر اس کے بعد اردو رسم الخط رہا. اس کے ارتقائی منازل جو ہے مغلیہ دور میں خط نستعلیق خطاطی کا جو دور رہا، بہت ہی اس میں ترقی ہوئی. اصل میں یہ مختلف خطوط ابن مقلا ایک جو 806 میں پیدا ہوئے، 922 میں 6 خط ایجاد کیے. اس سے پہلے جو ہے، اس سے قبل خطاطی کے لیے کوئی خاص قواعد و ضوابط نہیں تھے. یہ ابن مقلا ایک بہت بڑے خطاط وزیر بھی تھے. یہ اس دور میں 6 خط ایجاد کیے. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ہلو. جی جی بالکل سر. ہاں. جی جی تو بالکل سر. ابن مقلا یہ بابائے خطاطین کہتے ہیں اسے. اس نے 886 میں پیدا ہوئے، اور 922 میں 6 نئے خط ایجاد کیے. ہو جو خط سلس، خط نظم، خط توقیع، خط رخات، خط ریحانی، یہ مختلف خطوط کے نام ہیں. اس کو مختلف وضع سے لکھتے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دے دوں کہ ابن مقلا کے ہی ایجاد کردہ خطوط میں سے ایک خط ہے خط نسق. جو آج ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں نا، اسے خط نسق کہتے ہیں. تو اس کے کچھ قواعد بنائے گئے ہیں. جیسا خط نسق ہے، قرآن شریف میں جو خط لکھا جاتا ہے وہ خط نسق ہے، نون سین خ. تو اس کی لامبائی، الف کی لامبائی 5 خط یعنی 5 نقطوں کی ہوتی ہے. جس قلم سے ہم خطاطی کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، اسی قلم سے اس کی لامبائی اور چوڑائی. تو یہ قواعد جو ہے، قواعد اس کے ضوابط قائم کیے ابن مقلا نے. اور وہ خط پہلے خط نص سے پہلے خط کوفی میں قرآن شریف لکھی جاتی تھی، اور جو آج ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اسے خط نسق کہتے ہیں. وہ ابن مقلا کا ایجاد کردہ خط ہے، جو آج تک خطاطی اسی میں کی جا رہی ہے قرآن شریف کی. جی.
جی سر، وہی کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے طارق بھائی بھی پینل سے باہر چلے گئے ہیں. جی اچھا تھوڑا سا انتظار، یہ شامل ہو جی جائیں گے ابھی. جی ضرور. سر تب تک آپ کچھ اور بتائیں ہمیں اس کے بارے میں، خطاطی کے جی بارے میں. جی طارق بھائی آ گئے ہیں، یہ اپنا سوال رکھیں گے. جی بہت شکریہ سر. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں سر، ہندوستان میں خطاطی کے حوالے سے، فروغ کے حوالے سے سنہری دور کون سا رہا ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے، اور ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کون سی صدی میں سب سے زیادہ اس نے پروان جو ہے حاصل کیا. نہیں، پروان چڑھنے کی جو بات جب آئے گی تو یہ مغلیہ دور میں خطاطی جو ہے بہت زیادہ پروان چڑھی، اور اس کو اچھے خاصے اعزازات اور انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا تھا خطاطوں کو. یہ بادشاہوں کا علمی ذوق اور ان کے کارناموں کا جو تحفظ کرنے کا، قلم بند کرنے کا جو ذریعہ تھا وہ قلم ہی تھا. تو اسی لیے اس دور میں بہت سارے آپ کو اس دور کا جو روشن اور تابناک دور جسے کہتے ہیں، بہترین دور جسے کہتے ہیں، آپ مغلیہ دور کے اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تاج محل میں جو دیکھیں آپ، مختلف صورتیں اس کے اوپر کندہ کی گئی ہے. تاج محل پہ تاج محل پہ جو سب سے پہلے سامنے سورہ فتح جو لکھا گیا ہے اسے خط سلس کہتے ہیں. تو کعبہ شریف کے غلاف پر اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خط استعمال ہوتا ہے وہ بھی خط سلس ہی کہلاتا ہے، وہ خط سلس ہے. اور اکبر بادشاہ کے دور میں جیسے لال قلعہ ہے اور دوسرے فتح پور سیکری، ہر جگہ جہاں دیکھیں آپ وہاں پہ خطاط جو ہے بہت اہمیت دی جاتی تھی، اور خطاطی ہر جگہ موجود ہے. وہ سنہری دور تھا. جی بہت شکریہ سر. ہاں سر، یہ میں جاننا چاہوں گا، جیسے کمپیوٹر کا دور آ گیا ہے اور اس میں این سی پی ایل کی طرف سے کمپیوٹر سینٹرز آ گئے. آپ بھی این سی پی ایل کے زیر اہتمام جو ایک مرکز ہے اس میں تدریس کا فرائض انجام دے رہے ہیں. تو کمپیوٹر کی تزئین کاری سے جو ہے خطاطی اور خطاطوں کو کس قدر متاثر کیا ہے؟ نہیں، متاثر تو نہیں کیا ہے. کمپیوٹر آنے کے بعد خطاطوں کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے. اور میں اس طرح سے بتانا چاہوں گا کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ این سی پی ایل سے کمپیوٹر سینٹر قائم کیا گیا. کمپیوٹر سینٹر جو ہے سن 2000 میں قائم کیا گیا. اس سے پہلے ہمارے یہاں حیدرآباد میں این سی پی ایل کا سینٹر، جو پہلے ترقی اردو بیورو کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ 1975 سے گورنمنٹ آف انڈیا سے ایڈ مل رہی ہے اس کو، جو آج تک جاری ہے. اور یہ کمپیوٹر خطاطوں کو اپڈیٹ کرنے کی خاطر ہی یہ کمپیوٹر کا نیا کورس شروع کیا گیا تھا این سی پی ایل کی جانب سے، جس میں ان پیج اور کورل ڈرا فوٹوشاپ کے استعمال سے خطاطوں کو نئے نئے ڈیزائن یا تزئین کاری کے لیے آسانی ہو. اس لیے اس غرض سے این سی پی ایل نے 6 مہینے کا کورس، جو خطاطی کے 2 سال ڈپلوما کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے لیے آخر کے 6 مہینے یعنی 1.5 سال کے بعد 6 مہینے کا کورس خطاطی سیکھنے والے طلباء و طالبات کو گرافک ڈیزائن کے نام سے سکھانا شروع کیا گیا تھا. تو اسی کا نام کمپیوٹرائز کیلیگرافی ٹریننگ سینٹر رکھا گیا تھا، جو بعد میں ڈپلوما ان کمپیوٹر اپلیکیشن کے نام سے تبدیل ہو گیا ہے. اور جس طرح سے آپ نے سوال کیا کہ کس طرح سے متاثر ہوا ہے، تو متاثر کچھ نہیں ہوا. یہ ایک علم ہے، جیسا میں آپ کو پہلے ذکر کیا تھا، مختلف علوم میں سے ایک علم ہے خطاطی، جس کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے. اور علم کے ساتھ ساتھ اس کو فن کا درجہ بھی دیا گیا ہے. فن جیسا کہ اب کسی خطاط نے ایک تغرا بنایا تو وہ تغرا ایک یونیک ہو جاتا ہے. کمپیوٹر میں اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے اور دوسروں کے پاس کمپیوٹر ہے، اگر آپ کمپیوٹر میں ٹائپ کریں، اس کو تزئین کاری کریں، فوٹوشاپ، کورل ڈرا، ڈیزائننگ کے السٹریٹر، جو بھی چیز استعمال کریں گے، سافٹ ویئر آپ استعمال کر کے اس کو خوبصورت سے خوبصورت جی بنا کے پیش کریں گے.
جی لیکن بالکل سر، بالکل. اسی کام کو دوسرے لوگ بھی جو ہے کاپی کر سکتے ہیں اور ایک ہی ڈیزائن کو 1000 بار پرنٹ لے سکتے ہیں، لیکن وہ یونیک نہیں کہلائے گا. اسی وجہ سے جو ہے کمپیوٹر کی تحریر میں وہ جاذبیت نہیں ہے جس طرح سے ایک خطاط کے تحریر اور خط میں جاذبیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی بتایا آپ نے کہ جو خوبصورتی ایک خطاط کی قلم سے نظر آتی ہے وہ کمپیوٹر اس طرح سے پیش نہیں کر پاتا ہے. تو سر یہ میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ ہندوستان میں اس وقت کتنے ماہر خطاط ہیں اور کتنے جو ہیں خطاط ہیں، اور اس جو خطی کو فروغ دینے کا مشن ہے، جی خطاطی کو فروغ دینے کا جو مشن ہے، اس میں کس قدر لوگ کتنے لوگ لگ بھگ سرگرم عمل ہیں؟ دیکھیے، خطاطی کو فروغ دینا تو سب کے لیے لازم ہے. وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ جب قرآن کی پہلی وحی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہے، اس میں یہی بتایا گیا کہ علم کا حصول، علم کو حاصل کریں، علم کے بارے میں توجہ دلائی گئی ہے. تو اس میں اقرا بسم کا تو سب لوگوں نے اقرا کو پکڑ لیا ہے. اقرا کے لفظی معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ پڑھو، یعنی اس میں پڑھنے کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے. پھر چوتھی آیت میں یہ بتایا گیا کہ الذی علم بالقلم، یعنی میں نے جو علم آپ کو دیا ہے یا عطا کرا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قلم کے ذریعے سے، یعنی پہلے لکھیں اس کو پھر پڑھیں. تو لکھنے پہ زیادہ زور دیا گیا ہے. جیسے تحریریں ہوتی ہیں، آج ہمارے یہاں قرآن شریف موجود ہے، پرانی تحریریں، پرانی کتابیں موجود ہے، تو دوسروں کا علم ہم تک منتقل ہو رہا ہے. اگر تحریر نہ ہوتی، خطاطی نہ ہوتی، تو ہم تک علم بآسانی نہیں پہنچ پاتا. ٹھیک ہے. اور رہی بات فروغ دینے کی، تو ہر ایک کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ادا کرنا ضروری ہے. اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ اگر حافظ قرآن جید حافظ قرآن ہے یا عالم دین ہے یا کوئی ایم اے کرا ہوا ہے، ایم اے ہے، پوسٹ گریجویشن کی ڈگری رکھتا ہے، لیکن صحیح لکھنے سے قاصر ہے. اسی لیے ہمارے یہاں حیدرآباد میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بچوں کو، جس میں گریجویشن سے لے کے پی جی اور پی ایچ ڈی اسکالرس تک لکھنے کے خطاطی کا ورک شاپ رکھا جا رہا ہے، جس میں بچوں کو کس طرح سے قلم پکڑا جائے اور لکھنے تحریر کی اہمیت بتانے کی غرض سے اور لکھنے کے عمل سے واقف کرانے کے لیے ان کو ورک شاپ رکھ کے ورک شاپ کے ذریعے سے ان کو خطاطی سکھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جی جناب بولیے. جی طارق بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ سن پا رہے ہیں؟ ہلو. غالباً کوئی گلچ ہے سر. طارق بھائی شاید ہماری آواز نہیں سن پا رہے. سر آپ نے بہت اچھی طرح وضاحت سے ہمیں سوال کا جواب دیا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. سر جب تک طارق بھائی واپس آتے ہیں، جی. تب تک میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہندوستان میں اس وقت کل کتنے ماہر نہیں، یہ بات ہماری ہو چکی. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی سر کہ خطاطی کون کون سی ریاستوں کے اسکولوں یونیورسٹیوں کے تعلیمی نصاب کا حصہ ہے، اور خطاطی کی تعلیم کس سطح تک دی جا رہی ہے اس وقت، اس میں کیا کاروائی چل رہی ہے، اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں سر. ہاں ضرور. اس میں ہماری ریاست تلنگانہ، جو جی حیدرآباد میں ملک کی پہلی ریاست تلنگانہ ہے، جس نے اپنے تعلیمی نصاب، اسکولی نصاب میں خطاطی کو شامل کر کے ایک اچھا اقدام کیا ہے. میں نے اس کی جدوجہد کوشش شروع کی تھی 2005 میں. تو 2014 مکمل 10 سال کے بعد، مسلسل جدوجہد، تھکا دینے والی محنت کے بعد، 10 سال کے بعد جو ہے تلنگانہ ریاست کے ایس سی آر ٹی جو اسٹیٹ سلیبس تیار کرتا ہے، انہوں نے نصاب میں خطاطی کو شامل کرتے ہوئے ٹیچرز کے لیے ہینڈ بک تیار کروائے ہیں مجھ سے. یعنی 1st to 5th کلاس تک کے لیے ایک، 6th 7th 8th کے لیے ایک، اور 9th 10th کے لیے ایک. یعنی پرائمری اسکول سے
हाई स्कूल की सतह तक इन्होंने 3 किताबें शाये करवाई हैं। तो जिस तरह से ये 3 किताबें हैंडबुक फॉर टीचर्स के नाम से वो लोग इसको निसाब में शामिल किए हैं, जो कैलीग्राफी एंड ग्राफिक डिजाइन के ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं तलबा और तालिबात एनसीपीएल की जानिब से। आपको मैं बताता चलूं कि एनसीपीएल मुल्क का एक पहला वाहिद इदारा है जिसने खत्ताती के फरोग की गर्ज से मुल्क भर में 64 सेंटर्स चला रहे हैं, तरबियती मराकज हिंदुस्तान भर में। तो इन्हीं तरबियती सेंटर्स से फारिगीन को तेलंगाना के निसाब में शामिल खत्ताती को पढ़ाने के लिए अनकरीब इनका तखर्रुर होने वाला है। तो गवर्नमेंट की इंशाल्लाह ताला उनको मुलाजिमतें मिलेंगी। ये तो हुई स्कूली सतह की बात। अब यहाँ हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें 6 सेमेस्टर ग्रेजुएशन के स्ट्रीम में BA ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर पूरा कैलीग्राफी पर रखा गया है। तो इस तरह से प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल से की सतह से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमारे यहाँ खत्ताती को निसाब में शामिल किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि निसाब इसी क्या शामिल करने को मद्देनजर रखते हुए दूसरी रियासतें भी इसकी तकलीद करेंगे, इस पे अमल करेंगे और अपने स्कूली निसाब में इसको शामिल करेंगे, जो बेहद ज़रूरी है। एक तालिब इल्म को हुसूल इल्म में पढ़ने के साथ-साथ लिखने के हुनर से, लिखने के इल्म से वाकिफ होना बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया। जी, बहुत ये बेहतरीन कदम है वाक़ई उनका। हम खुद भी ज़रूर चाहेंगे कि हमारी तरफ भी इस तरह का रुझान हो और ये खत्ताती वाक़ई एक बहुत अच्छा फ़न है, खूबसूरत तरीन फ़न है। नहीं, इसको फन ना कहें आप, फन इसका दूसरा ऑप्शन है। ये सर तालीमी इल्म तो जी, बिल्कुल इल्म ही है ये। फन इल्म एक इसका बिल्कुल अलग, अल्लाह ताला ने इसको इल्म के साथ-साथ एक फन का दर्जा भी दिया है। जी, इसमें जो बिल्कुल, है आप अगर आप बिल्कुल वज़ह खत्ताती करें। सीखते हैं तो फन का भी आपका फन भी आप अपना बता सकते हैं इसमें। जी, बिल्कुल जी, ये आप वज़ह कह रहे हैं, बिल्कुल ये इल्म है। जी, इल्म के साथ-साथ फ़न है, इसमें भी जी, कोई दो राय जी, नहीं क्योंकि हर कोई बेशक। जो है वो ये नहीं कर सकता। तो सर मैं अगला जो आपसे सवाल करना चाहूँगी वो ये है कि खत्ताती सीखने के ख्वाहिशमंद अफ़राद जो हैं हिंदुस्तान में, कौन-कौन से इदारों से रुजू कर सकते हैं? नहीं, एनसीपीएल की जानिब से हिंदुस्तान भर में 64 सेंटर्स हैं, 64। तो वहाँ आप रुजू कर सकते हैं या फिर अपना ज़ाती तौर पे कोई खत्तात हज़रात अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनसे रुजू होते हुए वहाँ पे आप सीख सकते हैं। अगर 2 साल का डिप्लोमा हासिल करना चाहते हैं, सनद हासिल करके मुलाज़िमत करना चाहते हैं या अपने इल्म की अपनी काबिलियत में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं, तो वो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स में जॉइन हो सकते हैं। दिल्ली में भी हैं इसके सेंटर्स, मुल्क के पूरे 12 रियासतों में 64 सेंटर्स कुछ हैं, इस तरह से। जी, बहुत शुक्रिया सर। सर मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगी जी। कि क्या खत्ताती को ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है? नहीं, खत्ताती को ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता। उस्ताद के सामने ज़ानो अदब तय करते हुए कुछ वक़्त यानी 15 दिन, महीना भर अगर आप उस्ताद के साथ बैठें, ज़ानो अदब तय करें, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि उस्ताद किस तरह से कलम पकड़ते हैं और बाज़ औक़ात ये मौका दरपेश होता है कि शागिर्द का हाथ पकड़कर कलम के हरकत को महसूस करवाना होता है। तो इससे अगर एक शागिर्द लिखता है, अगर कुछ गलत लिख रहा है उन्हें, तो उस्ताद उसका हाथ पकड़कर उसको रहनुमाई करता है ताकि कलम को आप इस तरह से घुमाएँ, इस तरह से ऊपर उठाएँ और इस तरह से नीचे करें। तो उससे शागिर्द को सीखने में आसानी होगी। ऑनलाइन से ये सहूलत नहीं होगी। हम कितना भी अगर बताएँ, हाथ को ऊपर करके, नीचे से बताएँ, तो जिस लेवल के आपको सीखने की ज़रूरत होती है, वो स्टैंडर्ड या वो लेवल आपको दरकार वो लेवल हासिल नहीं होता जिससे आपको दुश्वारी होती है सीखने में। मेरे जी, ख़्याल में जो है ऑनलाइन सीखना 30% 100% में से 30% ही मुमकिन है। बाकी का 70% जो है आपको उस्ताद के साथ ज़ानो अदब ऑफ़लाइन ही सीखना ज़रूरी होता जी, बहुत शुक्रिया सर। वाक़ई जितना अच्छे तरीके से हम ऑफ़लाइन इसको सीख सकते हैं, शायद ऑनलाइन उतना अच्छे से सीखना मुमकिन नहीं।
اچھا، دنیا کے کون کون سے ممالک ہیں جو موجودہ وقت میں خطاطی جہاں ایک پہ منٹ پروان چڑھے جہاں پہ زیادہ کام ہو رہا ہے اس پر؟ جی غالباً ہمارے مہمان کال پر ہیں. جی جی سر، سن پا رہے ہیں آپ؟ نا جی فرمائیے جی جی سر، میں یہ پوچھ رہی تھی سر آپ سے کہ دنیا میں اور کون کون سے ممالک ہیں سر جہاں پہ اس پہ سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے؟ سب اس سے بارے زیادہ میں ہمیں کام تھوڑا بتائیں. خطاطی میں جو ہے سب سے زیادہ کام ترکی میں ہو رہا ہے، ترکی استنبول میں. اسی کا نام کا ایک ادارہ ہے ترکی میں استنبول، عبدالحمید ثانی ہے جو وہاں کے خلیفہ تھے، ان کے پیلس میں کام ہو رہا ہے. ترکی بھی مجھے 2013 میں نے وہاں وزٹ کیا تھا خطاطی سیکھنے کے غرض سے. تو ترکی میں فی الحال دنیا بھر میں سب سے زیادہ اچھا کام ترکی میں ہو رہا ہے. ترکی والے ہر تیسرے سال عالمی پیمانے پہ خطاطی کا مقابلہ منعقد کرتے ہیں، جس میں خط نستعلیق، خط نسق، خط سرخ، مختلف جو 8 خطوط ہیں اس میں ہر خط میں تین تین انعامات کا اعلان کرتے ہیں. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ پہلا انعام ہمارے ہندوستانی جو ہندوستانی روپیے ہوتے ہیں وہ 9 لاکھ یا 12 لاکھ روپے کے ہوتا ہے پہلا انعام. جی دوسرا انعام 7 لاکھ کا، تیسرا انعام 5 لاکھ کا. اس طرح سے انعامات ہوتے ہیں. اس میں 6 مہینے کا آپ کو وقت دیا جاتا ہے. تو ہر 3 سال میں ایک مرتبہ اس طرح سے ترکی والے خطاطی کا مقابلہ منعقد کرتے ہیں. اور دنیا بھر کے اس میں اساتذہ، طلباء و طالبات جو خطاطی سے شوق رکھتے ہیں، خطاطی کا علم رکھتے ہیں، وہ لوگ اس میں حصہ لے کر اپنا کیا بولنا چاہیے انعام بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنا علم میں اضافہ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ عراق، ایران میں تو خط نستعلیق جو فارسی خط ہے وہ بہت اچھی طرح سے پروان چڑھ رہا ہے. اور سعودی عرب، دبئی میں تو شارجہ آرٹ میوزیم کے قریب میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ باضابطہ اس کی تربیت دی جاتی ہے خطاطی کی، شارجہ آرٹ میوزیم کے قریب میں. اور دبئی سے جو ہے البردہ کے نام سے وہ بھی سالانہ 2 سال میں ایک مرتبہ مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں تزئین کاری کا کام اور ساتھ ہی ساتھ خطاطی کے مختلف خطوط اور پینٹنگ، ماڈرن کیلیگرافی اینڈ کلاسیکل کیلیگرافی دونوں میں بھی انعامات رکھے جاتے ہیں. اور وہ بھی 9 لاکھ 10 لاکھ کے انعامات ہوتے ہیں. اس طرح سے دنیا بھر میں خطاطی پہ بہت سا کام ہو رہا ہے. اور آپ کو ایک اہم بات میں بتاتا چلوں کہ لکھنؤ یونیورسٹی ایک ریسرچ سینٹر ہے، وہاں پہ پروفیسر اتم کمار نے اپنے ایک میگزین جو امریکہ سے نکلتا ہے اس میں ایک آرٹیکل میں ذکر کیا تھا کہ جو اردو خطاطی سیکھتے ہیں، یعنی اس کے اپ اینڈ ڈاؤن سے عروج و زوال، جو اس کے جو قلم چلانے کا طریقہ ہے، وہ نستعلیق اردو خط سیکھنے سے ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. انہوں نے باضابطہ اپنے آرٹیکل میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اردو خطاطی سیکھیں، جس سے آپ کی ذہنی نشو و نما میں بہت پروان چڑھتا ہے. ذہنی نشو و نما تو بیسیکلی کہنا یہ ہے کہ خطاطی سیکھیں آپ اور اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں اور علم میں اضافہ کریں. جی سر، ٹھیک ہے. بہت خوبصورت جواب دیا سر آپ نے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک دماغی ورزش کہہ لیں آپ اس کو، اور نشو و نما کے لیے بہترین چیز ہے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں بہت سے ممالک میں، تو اس سے حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ بہت اچھا ایک قدم ہے ان کا بھی، اور اس سے موٹیویشن ملتی ہے کہیں نہ کہیں جی خطاطی ضرور، سیکھنے صحیح کی بات. بھی، اور سیکھنے والوں کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے. تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ ہندوستان کے واحد استاد خطاط ہیں. آپ نے اب تک ہمیں بتائیں تھوڑا سا کہ کتنے طلباء کو تعلیم دی، اور آپ اپنے چند شاگردوں کے نام بھی ہمیں بتائیں جنہوں نے خطاطی کی ترویج میں شاندار واحد رول ادا کیا ہے. جی جی واحد نہ کہیں کیونکہ واحد میں اکیلا نہیں ہوں. میرے ساتھ بہت سے لوگ اپنے اپنے طور طریقے سے
اپنے اپنی استطاعت کے مطابق وہ لوگ درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں خطاطی کی. بہت سے اساتذہ ہیں جو اپنے اپنے شہر اپنے اپنے ریاست میں خطاطی کا درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں. انہی میں سے میں ایک ہوں. بس رہی بات یہ کہ میرا ذاتی شغف اور میں ذاتی شغف کے ساتھ ساتھ میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر کا علم سیکھو اور سکھاؤ. تو اسی پہ عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہوئے اس پہ عمل کر رہا ہوں. میں نے اب تک 10,000 کے قریب طلباء و طالبات کو خطاطی سکھا چکا ہوں، جو ملک بیرون ملک دنیا بھر میں میرے شاگرد اپنے اپنے مقامات پہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اور یہاں اب نام لینا تو بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں ایک ابھی ایک بڑی اچھی ایک مثال دیتا چلوں کہ آپ سب لوگ تو واقف ہیں کہ کعبہ شریف جو ہے ہمارا اللہ کا گھر ہے. وہاں ہمارے یہاں حیدرآباد میں ایک محمد اعجاز نام کا لڑکا تھا جو 2008 میں 2 سالہ ڈپلومہ کورس اس نے کمپلیٹ کیا، اور 2017 سے وہ کعبہ شریف میں اپنے خطاطی کے خدمات انجام دے رہا ہے. تو وہاں جو لائبریری میں اور جو کمانے ہیں، جو سائن بورڈز ہیں، اس میں جو ہے اسی کی خطاطی موجود ہے اور وہ خطاطی کی خدمات انجام دے رہا ہے. یہ بہت ہمارے لیے فخر اور خوشی کی بات ہے. ہم کو یہ ایک اعزاز اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے. جی بہت شکریہ سر، آپ نے بہت اچھی طرح ہمیں یہ چیزیں بتائیں. میں اس کے بعد اپنے سامعین سے تھوڑا رجوع کروں گی جی کہ سامعین ہینڈ ریز کا آپشن کھول دیا گیا ہے. آپ اپنا کوئی بھی سوال عبدالغفار صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے تاثرات بھی رکھ سکتے ہیں. آپ ہینڈ ریز کا آپشن آپ کے پاس ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو اسپیکر پینل میں لائیں گے اور آپ اپنا سوال یا اپنے تاثرات بھی پیش کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ہم جانتے ہیں، ہم بالکل اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ جموں کشمیر کی جو یہ الیکٹریسٹی ہے، بجلی ہے، اس میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نیٹ کے ایشوز آ رہے ہیں. بہت سارے فونز نیچرلی چارج نہیں ہوں گے. تو جتنے بھی سامعین ہمارے ساتھ آج جڑ چکے ہیں یا جڑ سکے ہیں، میں ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. سامعین، آپ کے ہونے سے ہی ہم یہ پروگرام آپ کے حضور لے کے آ سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ اس مشکل مرحلے میں جس سے جموں اور کشمیر دوچار ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو بہت شکریہ. اس کے بعد آپ بالکل اوپر آ سکتے ہیں، ہمارے اسپیکر پینل میں آ سکتے ہیں اور اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. تو میں اپنے مہمان کی طرف واپس رجوع کرتی ہوں. سر، آپ سے ایک سوال اور میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ خطاطی کے مستقبل کو کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے، یا آگے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اس کا مستقبل بہت زیادہ روشن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا ہے. اب اس کو روشن، خطاطی کے مستقبل کو روشن بنانا گویا کہ اپنا مستقبل روشن بنانے کے مواقع. تو ہم اگر اپنا مستقبل روشن بنانا چاہتے ہیں تو خطاطی کا دامن تھام لے، خطاطی کو تھام لے، تو آپ کا مستقبل بھی روشن ہوگا اور خطاطی کا مستقبل بھی روشن ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اور خطاطی جیسا دیکھیے ہر زبان کا اپنا ایک رسم الخط ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو اگر کوئی طالب علم اردو سے علم حاصل کر رہا ہے، تو ہمارے یہاں اردو میں 36 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر حرف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، ابتدائی، درمیانی اور آخر. تو جب اس طرح سے اگر ہر حرف کو ہم 3 سے زبر دیں تو 108 الفابیٹ ہمارے پاس ہیں. تو جب تک آپ 108 الفابیٹ کی اشکال اور اس کو ملانے، یعنی اس کے مرکبات کی اشکال سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ اپنا نام لکھنے سے بھی قاصر رہیں گے. تو گویا اگر آپ نے ایم اے حاصل کیا، ایم اے کی ڈگری حاصل کی، اور نام بھی اگر برابر نہ لکھ پائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے. وہ چیز ہے خطاطی. خطاطی یعنی لکھنے کے ہنر سے، لکھنے کے گر سے آپ
ناواقف ہیں. تو اسی وجہ سے آپ کو میں نے کہا کہ یہ تعلیمی نصاب کا حصہ، یہ بھی ایک علم ہے. تو اس غرض سے آپ کو علم حاصل کرنا ہو تو خطاطی یعنی لکھنے کے طریقے سے واقف ہونا ضروری ہے. اس کا مستقبل بہت روشن ہے، اور آخر روز تک، روز قیامت تک یہ روشن ہی رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ سر، آپ نے بہت اچھی طرح ہمیں یہ بات بتائی. سر ہمارے ساتھ اس وقت ہیں محمد زبیر کھٹانہ صاحب. جی جی محمد زبیر کھٹانہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ اپنا سوال یا اپنے تاثرات کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم سامعین. وعلیکم السلام. وعلیکم. مجھے امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی آپ کو. جی شاید یہاں جی پہ میں تھوڑا ویک نیٹ ورک زون میں ہوں. جی بہرحال پہنچ رہی ہے میری آواز اب تک؟ جی بالکل جی جی آ رہی ہے. آپ. جی میں سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں تمام پینلسٹ کا، اور مجھے بھی موقع دیا آپ نے بولنے کا. ممنون ہوں میں. بہت اچھا ٹاپک ہے یہ. اصل میں خطاطی ماضی، حال اور مستقبل کی بات ہے یہاں پہ. تو میں سر سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا خطاطی کے لیے کوئی مخصوص عمر درکار ہے، یا کبھی بھی انسان سیکھ سکتا ہے اس کو؟ نہیں، اس کے لیے کوئی عمر درکار نہیں ہے. آپ جب چاہیں اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں. میرے یہاں 5-7 سال سے لے کر 70 سال کے لوگ بھی جو ہے سیکھ رہے ہیں، جو میرے والدین سے بھی بڑے ہیں. تو اس میں کوئی عمر کی درکار نہیں ہے. اچھا. آپ جب چاہیں سیکھ سکتے ہیں. اگر باضابطہ 2 سالہ کورس اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنائے ہیں NCPL والوں نے، کہ طلبا کو جو ہے اگر 2 سالہ سر ڈپلوما کورس کرنا چاہتے جی ہیں. جی 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 سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہمارے جموں کشمیر میں مجھے میری دانست میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو ماہر ہو اس فن میں، خطاطی کے اس میں. جی اگر کوئی جموں کشمیر کا سیکھنا چاہے تو وہ حیدرآباد تک کیسے پہنچے گا؟ ظاہری بات ہے کہ نہیں وہ جم اتنا تو 2 سال کا ٹائم نہیں دے سکتا. جی نہیں اور آپ اگر وہ کو مطلب کچھ جی 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 آپ کو ایک خوشی ہوگی جان کر کے، جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ اینڈ کلچر والے 2009 میں وہ بھی مقابلہ منعقد کیے تھے. اس میں انعام اول اساتذہ کے گروپ میں مجھے دیا گیا تھا، لڑکیوں کے گروپ میں میری ہی شاگردہ کو اور انعام اول ملا تھا، اور لڑکوں کے گروپ میں میرے ہی جی شاگرد کو انعام اول ملا تھا. تو اکیڈمی آف جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ اینڈ کلچر والے بھی اس کی ٹریننگ دیتے ہیں. وہاں پہ عبدالسلام صاحب ہیں، اور آپ کو اور ایک بات، اس بات کی خوشی ہوگی کہ 2020 میں جموں اینڈ کشمیر سے دعوت نامہ آیا تھا کہ وہاں کے تعلیمی نصاب میں خطاطی کو شامل کیا گیا تھا. تو خطاطی کا نصاب تیار کرنے کی غرض سے جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر والوں نے مجھے دعوت دی تھی، لیکن حالات اجازت نہ دینے کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا. تو وہاں پہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی چل رہا ہے. انشاءاللہ حالت بہتر ہو تو آپ سیکھ سکتے ہیں. وہیں پہ بھی ایک سینٹر، پرنسپل والوں کا بھی ارادہ ہے کہ وہاں ایک سینٹر کھلے. پہلے تھا وہاں پہ سینٹر ایک، جی لیکن جی چونکہ اب حالات ایسے ہیں تو سر، مختصر ترین اس کا کورس جو ہے وہ کتنا ہے، اس میں مدت کا ہوتا ہے؟ اب آپ کو ایک خط اگر آپ کو سیکھنا ہے تو کم سے کم 3 ماہ آپ کو دینے ہوں گے. جی تو 3 ماہ اگر آپ دیں گے تو اس میں عمر بھر کے لیے آپ کو سہولت ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ ہم 5 سال کی عمر سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کوئی لڑکا گریجویٹ ہے جو 20 سال کا ہو گیا ہے تو وہ 15 سال سے لکھ رہا ہے، تو 15 دن میں چینجز آنا ناممکن ہے. تو اسی لیے کم سے کم آپ 3 ماہ اس کے لیے دے دیں تو عمر بھر کے لیے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سہولت ہوگی. میں نے ابھی ذکر کیا تھا آپ سے کہ آپ تمام سے کہ ہمارے یہاں 36 حروف ہے، ہر حرف کی 3 شکلیں، ابتدائی، درمیانی اور آخر. تو اس طرح سے اس کو ضرب دے تو 108 الفابیٹ ہے. تو 108 الفابیٹ کو کس طرح سے جوڑا جائے اور کس طرح سے ملایا جائے آپ کو جاننا ضروری ہے. مثال ایک میں دیتا چلوں کہ جیسا میرا نام عبد الغفار ہے. اگر ابدیت اگر آپ کو لکھنا ہے، عبد لکھنا ہے تو آئین جا کے بے سے مل رہا ہے. شروع میں اگر آئین آیا تو اس کا منہ پورا کھلا ہوگا. اگر آئین سے پہلے کوئی دوسرا حرف آ جائے، جی جیسا سر. سمی اگر آپ لکھیں گے جی ہاں، تو 3 سمی شکل. میں یہ کے بعد آئین آ رہا تو وہ جب بند ہو جائے گا. تو یہ جو بند اور کھلے کا جو طریقہ کار ہے حروف کو بنانے کا اور حروف کی اشکال، اس سے واقف ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے، مگر 3 مہینے کافی ہے میرے حساب سے. اچھا سر، یہ ابھی فی الحال جو
اس وقت جو جس خط میں ہم لکھتے ہیں، جیسے اردو میں جو بھی ہم لکھتے ہیں، یہ کون سا خط استعمال ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ خط نسخ ہے اور نستعلیق ہے یا ہم خط جو استعمال شکستہ کرتے ہے؟ ہیں، ہاں، خط نستعلیق ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. ہم جو لکھتے ہیں اسے خط نستعلیق کہتے ہیں اس کو. جو سر جی جو ہم مطلب قلم سے جو ہم لکھتے ہیں، یہ کمپیوٹر ٹائپنگ ہے سر وہ؟ تو کمپیوٹر ٹائپنگ میں بھی نستعلیق ہی ہے وہ. جی جی. تو لیکن سر یہ ایسا شکستہ ہم جی خط بہت شکستہ جو ہے سر، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ جی یہ کون خط سا ہے؟ شکستہ جو ہے، خط شکستہ، یہ اس کا نام سے ہی آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شکستہ ہیں بہت زیادہ. اس کو جیسا ہمارے یہاں شارٹ ہینڈ کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا، شارٹ ہینڈ جیسا استعمال ہوتا تھا نا پہلے، آپ کو جانتے ہیں آپ شارٹ ہینڈ. جی ہاں بالکل سر، ہاں ٹوٹے پھوٹے اس میں وہ جو ہاں، ایک ٹوٹے طریقے سے. پھوٹے تو ٹوٹے جی پھوٹے طریقے سے جو ہے ہمارا، ہم چونکہ جب لیکچر سنتے ہیں تو ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم لوگ لکھ لیتے ہیں، تاکہ چونکہ ہم کو ہی پڑھنا ہوتا ہے وہ. جی اسی غرض سے خط شکستہ کا ایجاد کیا گیا ہے. وہ فارسی میں لکھتے ہیں، اس کو پڑھنے میں بہت دشوار کن ہوتا ہے وہ. تو خط شکستہ، اس میں خط شکستہ دو ہوتے ہیں، خط شکستہ جی نستعلیق شکستہ ہوتا ہے اور خط دیوانی شکستہ ہوتا ہے. تو خطاطی جی جب آپ سیکھیں گے تو اس میں خطاطی کے شکستہ میں اور نستعلیق میں، نصب میں کیا فرق ہوتا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے واضح آپ کو اچھے طرح سے سمجھ میں آئے گا. مثال ایک چھوٹی میں دے دوں کہ کعبہ شریف کے جو غلاف پہ قرآنی آیات جو لکھی جاتے ہیں وہ خط سلس ہے. جیسے تاج محل پہ لکھا ہے سورہ فتح جو لکھا گیا ہے وہ بھی خط سلس ہے. خط سلس کی لمبائی 7 نقطوں والی ہوتی ہے، اور خط نسق جو قرآن شریف کا خط ہے وہ خط نسق کہلاتا ہے، اس کی لمبائی 5 نقطوں کی ہوتی ہے. اور جو ہم اور ہم جو اردو لکھتے ہیں وہ خط نستعلیق ہے، اس کی 3 خط کی لمبائی الف کی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہر خط کے اصول و جی ضوابط، اس کے قواعد بنائے گئے ہیں، تو اس قواعد سے ہٹ کے ہم نہیں لکھ سکتے اس کو. جی تو قواعد سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ لکھیں گے آپ کچھ اور پڑھیں گے اسے کچھ. جی سر جیسے آپ نے کہا تھا کہ یہ خط نسخ جو ہے یہ جی اس کے موجد جو ہیں ابن ابن مقلہ مخلد. نام لیا جاتا ہے. جی جی ابن تو مخلد. سر نستعلیق جو ہے یہ کس کی ایجاد کردہ خط ہے سر، یہ کس کا؟ اور ملا شکستہ؟ میر علی تبریزی، یہ بہت بعد کا زمانہ ہے. ابن مخلہ جو نستعلیق جو ہے، نسق اور تعلیق دونوں کو، نسق اور تعلیق کو دونوں کو ملا کر جو نسق اور تعلیق ابن مخلہ ایجاد کیے تھے، ان دونوں خط کو ملا کر تیسرا خط، 8واں خط جو بنایا گیا ہے وہ نستعلیق بنایا گیا ہے. نستعلیق جی جی. تو یہ ملا میر علی تبریزی سے اس کو منسوب کرتے ہیں. تو اس کے بعد کئی لوگوں نے اس پر بہت زیادہ محنت کی ہے، لیکن زیادہ تر نام جو ہے ملا میر علی تبریزی کا ہی آتا ہے. جی بہت شکریہ سر. تاج محل اور دوسری جو مغلیہ دور کی عمارتوں پہ اور مغلیہ دور کے جو فرامین ہیں اور مخطوطات ہیں، وہ عبدالحق شیرازی نام کا ایک خطاط ہوا تھا، تو اس نے لکھا. اس کو امانت خاں کا لقب دیا گیا. اس کا مقبرہ پنجاب میں ہے، جو ایک بادشاہ کا مقبرہ ہوتا ہے اس طرح کا اس کا مقبرہ بنایا گیا. تو خطاطوں کو بہت زیادہ انعامات اور اکرامات کے ساتھ نوازا جاتا تھا مغلیہ دور میں. جی بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. اصل میں یہ تو بہت اچھا ایک ٹاپک تھا. طارق ابرار صاحب نے جو ہے وہ ایک بہت اچھا ٹاپک آج چنا تھا. بہرحال اس کے مبادیات کے بارے میں تو بہت ساری اور باتیں کی جا سکتی ہیں، اور اس کے لیے ایک لمبا جو ہے وہ وقت چاہیے. جی بہرحال جی بہت شکریہ. بہت السلام علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ سر. کیونکہ سر آپ کے پاس بھی وقت کی قلت ہے اور آپ اس وقت بھی تعلیم اور تدریس کے سلسلے میں جو ہے دے رہے ہیں، اور اس وقت بھی آپ کو بہت مشکل ہوئی ایک گھنٹے کا وقت نکالنے کے لیے. جی کلاس میں ابھی سر بھی میں کلاس میں ہی موجود جی ہوں، جی آپ اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ابھی بھی جی جی. جی آپ صبح سر کیا شیڈیول رہتا ہے، کتنے گھنٹے پڑھاتے ہیں آپ، کتنے بجے صبح سے لے کے رات 10 بجے تک؟ صبح کے 10 بجے سے رات کے 10 بجے تک. جی ماشاءاللہ سر. سر یہ آپ کو آڈیو فارم میں جو ہم نے سر آپ کو بتانا چاہیں گے کہ معاشرے میں کسی بھی ٹاپک کو، جس ایشو، جس موضوع کے ساتھ کوئی اتھارٹی رکھتا ہو، تو اسی طرح کا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں. تو ابھی ہمارا 24واں پروگرام چل رہا ہے، تو اچھا ماشاء اللہ. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جیسے 50 یا 100 پروگرام ہو جائیں گے، ہم جیسے ہی آپ نے جتنی گفتگو کی ہے اس کو تحریری صورت میں لا کر عوام الناس تک
پہنچائیں اور اس کو ادب کا بھی حصہ بنائیں اور معاشرے میں بیداری عام کریں. تو ہمارا جو پروگرام ہے آپ کو کیسا لگا؟ یہ پلیٹ فارم جو کلب ہاؤس ہے، تو ویڈیوز میں جو ہے جڑنے میں بعض اوقات دشواری بھی آتی ہے، تو یہ بڑا صحیح ہے. کنوینئنٹ ہے، مناسب ہے. تو آپ کیسے ہمارے پروگرام کے لیے کوئی اگر میسج دینا چاہیں یا کوئی آپ کو اپنے تاثرات بتائیں کہ کیسا لگا؟ اچھا یہ نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا آپ لوگوں نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے. اس سے ایک سے دوسرے تک یعنی 1 سے 4 لوگوں سے کئی زائد لوگوں تک ہمارا میسج پہنچتا ہے. ہم کو جو ہے لوگوں کو بیدار کرنے میں بہت سی آسانی ہوگی. بہت اچھا پروگرام ہے. ٹیکنیکل تھوڑا سا پرابلم چلتا ہے، ہر فیلڈ میں جی یہ ٹیکنیکل پرابلم ہوتا ہے، لیکن ماشاء اللہ آپ جی لوگ تمام قابل مبارکباد ہیں جو اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں. میری دلی خواہش یہی ہے کہ میں ہر جگہ یہی لکھتا ہوں کہ اللہ ہر دن سیکھیں خطاطی ہم سب جی جی بالکل. سیکھیں اور صحیح لکھنے کے عمل سے واقف ہوں. اور آپ تمام سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ میسج دوسروں تک پہنچائیں. علم کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کا یہی ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا کہ میں نے جو علم دیا قلم کے ذریعے دیا، الذی علم بالقلم. تو اس کو بھی آپ عام کریں اور لوگوں تک اپنا میسج پہنچائیں. اور جی یہ جی میسج پہنچانے کا جو ذریعہ آپ نے اختیار کیا ہے، جو کر رہے ہیں، یہ قابل مبارکباد ہے. میری پھر ایک بار مبارکباد. اور آپ تمام کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور چند الفاظ بولنے جی کا سر. موقع ملا. جی جی سر، یہ ہمارے ساتھی ماڈریٹر نسیم اختر صاحبہ کا سوال ہے اور اس کے بعد ہم باقاعدہ شکریہ کی تحریر پیش کریں. اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہے ہم اس کو تحریری صورت میں عوام الناس تک آپ کے لیکچر کو پہنچائیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی نسیم اختر صاحبہ آپ اپنا سوال رکھیں. جی جی سر، یہ سوال آڈینس میں سے آیا ہے تو میں جی چاہتے کہ آپ اس کا ضرور جواب دیں. جی جی ہمیں آڈینس سے سوال آیا ہے. پرنس آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں سر کہ ہندوستان میں اردو خطاطی کے ابتدائی نقوش کب سے مل رہے ہیں اور باقاعدہ ہندوستان میں اردو خطاطی کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ پوچھ رہے ہیں آج بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں خطاطی سیکھ کر روزگار حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے روزگار تو حاصل کیا جا سکتا ہے. میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں خطاطی کو شامل کیا گیا ہے. ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کو آپ حاصل کریں، ٹیکنالوجی سے وابستہ رہیں، لیکن جو لکھنے اور پڑھنے کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ سمجھا دیا. میں بارہا یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ سمجھا دیا کہ میں نے جو علم دیا قلم کے ذریعے سے دیا ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے ایجاد کردہ ٹیکنالوجی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو صلاحیت دی تو ہم نے ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کی، لیکن قلم کے ذریعے جو علم ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم تک جو پہنچایا ہے، وہ قلم کا ذریعہ ہے. تو اگر آپ قلم کو چھوڑ دیں گے تو ٹیکنالوجی میں کہاں سے آگے بڑھ پائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہے. اور روزگار کا ذریعہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے یہاں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسکولز میں پڑھانے کے لیے، تو جو ٹیچرز جو کا تقرر ہونے والا ہے ان کو ماہانہ 35,000 روپے تنخواہ ملنے والی ہے. جلد سے جلد ان کا تقرر ہونے والا ہے. تو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اور پھر کر رہا ہوں دوبارہ کہ علم میں حصول علم حاصل کرنے میں آپ کو لکھنے کے عمل سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے. اور روزگار تو ہے ہمارے یہاں. آپ شادیوں میں جب دعوت نامے آتے ہیں رخے، اس پہ رخے پہ نام لکھنے کے لیے 10 روپے فی کارڈ چارج کرتے ہیں، پھر سرٹیفکیٹس لکھتے ہیں. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ لنڈن کے جو یونیورسٹیز ہیں، آکسفورڈ اینڈ کیمبرج یونیورسٹیز، آج بھی وہ لوگ جو ڈگریز ایشو کرتے ہیں اس پہ ہاتھ سے ہی تحریر کیا جاتا ہے، نام ڈگری ہولڈرز کا اور ساری تفصیلات. جی ٹیکنالوجی بہت بہت جتنی ہی ترقی کر جائے، لیکن قلم کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہمیں چھوڑنا بھی چاہیے. جی ہم کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے اس بالکل کو. سر، جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. تو آپ کا جو پیغام ہے بہت جلد ہم اس کو تحریری صورت میں لائیں گے اور زیادہ سے زیادہ جموں کشمیر میں جب باقی پوری دنیا میں ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو کوشش کریں گے اس کو پہنچانے کی. آپ نے بہت قیمتی وقت دیا، ہمارے سامعین نے بھی قیمتی وقت دیا. ہمارے جموں کشمیر میں آج کل بالکل ہی لائٹ جو ہے بند کی ہوئی ہے، بالخصوص صوبہ صحیح. جموں میں.
تو اس کا ایشو ہے. ادروائز ہمارے سامعین کی تعداد 50 سے 100 تک ہوتی ہے، لیکن موبائل میں چارج نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سی ٹیکنیکل ایشو ہے. تو صحیح. بہت شکریہ سر. میں نسیم اختر صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شکریہ کی تحریک پیش کریں اور سر کا شکریہ ادا کریں اور سامعین کا بھی شکریہ ادا. جی بہت شکریہ طارق بھائی. میں طارق ابرار آفیشیل کلب کے منتظمین کی طرف سے خطاطی ماضی حال اور مستقبل موضوع پر فکر و عمل سیریز کے 24ویں پروگرام کے مہمان اسپیکر محترم عبدالغفار صاحب اور تمام ناظرین و سامعین کا شکریہ ادا کرتی ہوں. عبدالغفار صاحب نے بہت شاندار انداز میں موضوع کے حوالے سے پرمغز اور مدلل گفتگو فرمائی، جس کے لیے ہم ان کے دل کی گہرائی سے مشکور ہیں. میں آخر میں طارق ابرار آفیشیل کلب کے پلیٹ فارم پر تشریف لانے والے تمام سامعین کا پروگرام کے منتظمین طارق ابرار، عمران فریدی، مشتاق خالد اور ناچیز نسیم اختر کی طرف سے شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے اس اہم پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور تعاون دیا. اور معذرت خواہ بھی ہیں آج ہم، کیونکہ آج کچھ نہ کچھ تکنیکی پرابلم چلتی رہی. ایک بار پھر آپ سے معذرت طلب کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، بے شکریہ. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ سر. بہت شکریہ.